औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं FM4 की टीवी। प्रोग्राम है जान है तो जहान है और मैं हूं आपका मेज़बान और होस्ट डॉक्टर शौकत अली चौधरी। नाज़रीन, आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम आपके अमराज के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, मौसमी जो हालात, जो मामलात होते हैं जो आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी सी तफसील देना चाहता हूँ आप लोगों को। वैसे तो इस मौसम के हवाले से कुछ अमराज ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा, और बाज़ ऐसे अमराज हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, जिनको हम क्रॉनिक अमराज बोलते हैं, पुरानी बीमारियाँ जिनको बोलते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे किन अमराज पे दस्तरस हासिल है और किन अमराज पे बड़ी अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ किन अमराज में मैं काम करता हूँ, किन अमराज का इलाज करता हूँ, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। मौसम के हवाले से इस मौसम में ये जो सितंबर का महीना जा रहा है, जुलाई, अगस्त और बिलखसूस सितंबर और अक्टूबर के कुछ दिन, इसमें आपको जो स्किन के अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, जैसे चंबल, दद्दर, खारिश, फिंसी फोड़े, और बिलखसूस वो इलाके जहाँ पे बिजली की सहूलत नहीं है, हबस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन को मुशक्क़त करते हैं लोग और रात को बेचारे सो नहीं पाते। उन लोगों के लिए ये महीना बड़ा अजाब की हैसियत रखता है। बिलखसूस ये हबस के जो महीने हैं, इसमें स्किन के अमराज जिन्हें ज़िंदगी भर और पूरा साल कभी कोई तकलीफ नहीं होती स्किन की, उन्हें इस मौसम में कहीं ना कहीं स्किन के अमराज का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और बिलखसूस वो लोग और वो मरीज़ जो इस मरज़ में मुब्तला हैं, जैसे चंबल, दद्दर या पुराने खारिश के मरीज़, सोराइसिस ये भी एक इन्हीं की किस्म है, चंबल वगैरह की। तो हमें देखना होगा, और बिलखसूस होम्योपैथी तरीका इलाज के हवाले से तो 100% अल्लाह के फजल से इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अब हमें ये देखना होता है कि इसकी मोडालिटीज़ को देखना होता है, इसकी कमी बेशी को देखना होता है कि ये कब से है, इसका मौसम इस पे कितना असर करता है, गर्मी इस पे कितना असर करती है, सर्दी इस पे कितना असर करती है, कौन सी चीज़ें खाने से इसकी तकलीफ में इजाफा होता है, कौन सी चीज़ें खाने से इसमें आप अफाका या रिलीफ महसूस करते हैं। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ मुझे मरीज़ दे सकता है। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आपको दवाई बताऊं जो होम्योपैथिक तरीका इलाज के असूलों के खिलाफ है। आपने सिर्फ लिख दिया कि मुझे चंबल का मामला है, मैं यकीनन आपको बोलूँगा कि आप ग्रेफाइटस इस्तेमाल कर लें। ग्रेफाइटस आप दवा इस्तेमाल करें चंबल होने की सूरत में, जैसी उंगलियों के ऊपर हो जाती है, आपके पाँव के ऊपर छप्पर के ऊपर हो जाती है, या आपकी पिंडली के फ्रंट पे आपने अक्सर देखा होगा कि मरीजों के ऊपर वो जो बन जाता है और बात का तो उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, उसमें से लिक्विड निकलता है, उसमें से जो गंदा पानी निकलता है, और उसकी बज़ाहिर देखने में जो शबाहत होती है वो शहद से मिलती जुलती होती है, जैसे शहद होता है, गाढ़ा भी वैसे होता है, और अगर उसे आप हाथ लगाएं तो चिपचिपा भी होता है। तो अगर ऐसी कैफियत है तो ग्रेफाइटस अगर दवाई इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल इस्तेमाल करें, 2-4 दिन नहीं। हाँ, एक आपसे बात करता चलूं, अगर ग्रेफाइटस खाने से या कोई भी होम्योपैथिक दवा खाने से अगर आपकी तकलीफ ज्यादा हुई है तो ये इस चीज का इशारा है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए बेहतर है। होता ऐसे है कि डॉक्टर से दवाई ली 3-4 अमराज में, एक सोराइसिस की सूरत में या दद्दर और चंबल की सूरत में, तकलीफ वक्ती ज्यादा होगी, मरीज समझेगा कि मैंने दवाई इस्तेमाल की और मुझे रिएक्शन हो गया है, मुझे तकलीफ ज्यादा हो गई है, वो दवा छोड़ देते हैं। दूसरा, जोड़ों का वो मर्ज या वो मरीज जो कई सालों से जोड़ों के दर्द की दवा इस्तेमाल कर रहा है, जब वो होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाता है, दवा इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, मरीज परेशान होता है, दवा मैंने खाई थी इसलिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा तो मैं ज्यादा बीमार हो गया हूं, हालांकि वो चीज मरीज के मर्ज का या दर्दों का ज्यादा होना मरीज के हक में जा रहा होता है।
اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ معالج اپنے مریض کو اعتماد میں لے، اسے مطمئن کرے اور اسے بتائے کہ ساری زندگی کی دردوں سے بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر یہ درد برداشت کر لیں، 15 دن ہو سکتے ہیں، 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ آپ برداشت کر لیں، تو اس کے بعد آپ کا مرض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، آپ ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ زندگی بھر آپ کو دردیں نہیں ہوں گی۔ شرط ہے کہ آپ ہومیوپیتھی دوا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا معالج کروا رہا ہے، اور اس کی یہ شرط بھی ہے کہ جیسی ہومیوپیتھی دوا استعمال کریں، اگر تکلیف زیادہ ہوگی تو 100% سمجھ لیں کہ دوا ہومیوپیتھک ہے، اور اگر آپ کی تکلیف زیادہ نہیں ہوئی تو 99% اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوا میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایپیلیپسی جسے ہم مرگی بولتے ہیں، اس مرض کے ہونے کی صورت میں بھی پہلی تو یہ بات ہے کہ لوگ جلدی ہمیں اپروچ ہی نہیں کرتے، ڈاکٹروں کی طرف زیادہ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ مختلف دم اور درود کرتے رہتے ہیں، مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے تعویذ اور ٹوٹکے ٹونے کرتے رہتے ہیں۔ علاج معالجے کی طرف تب آتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اور جو دم کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو سایہ ہے، جن کا معاملہ ہے، جس وجہ سے جب حاضری ہوتی ہے تو اس کو دورہ پڑتا ہے، حالانکہ اسے سایہ نہیں ہوتا۔ خدارا میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ہماری بیٹی کو، کسی بچے کو جب ایسی کیفیت ہو، فٹس کا معاملہ ہو، دورے پڑتے ہوں، تو خدارا کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیا کریں، تا وقت کہ آپ مختلف مزاروں اور درباروں اور دم والوں کے پاس جا کے آپ کئی سال ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا مرض بڑھا لیتے ہیں اور اس نہج پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی طرف جائیں گے، جب وہ آپ کو ایپیلیپسی یا مرگی کے مرض کا علاج کرے گا تو یقیناً وقتی طور پہ آپ کی علامات زیادہ ہوں گی، دورے زیادہ ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ دعا کھائی تھی میں نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، میرا تو مرض زیادہ ہو گیا، آپ دوائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بات آپ کے حق میں جا رہی ہے اگر آپ کا مرض زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اپنی دوائی کو جاری رکھیں۔ جیسے جیسے آپ دوائی کھاتے چلے جائیں گے، اس کی سمپل اور سادہ یہ مثال ہے کہ جب دریا میں پانی آتا ہے، طغیانی آتی ہے، تو وہ جو اس کے کنارے ہوتے ہیں انہیں وہ ڈیمیج کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے تو جو خرافات ہوتی ہیں اس کے اردا گرد، خواہ وہ تجاوزات کی صورت میں کیوں نہ ہو، ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ ہومیوپیتھی دوائی کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مریض پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، مریض کو کھلاتے ہیں، تو ایک دفعہ اس میں میڈیسنل ایگریویشن اس کو بولتے ہیں، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی چند دن وہ مریض کھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پہ واپسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب وہ واپس علامات جاتی ہیں تو جو ایکچوئل آپ کا مرض ہوتا ہے اسے بھی ساتھ لے کر وہ ختم کر دیتا ہے اور مریض کو شفا یاب کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ مریض کو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اب ایسے امراض اور ان پہ میں گفتگو کرنا شروع کر دوں تو خاصا ٹائم، اب ہم کیونکہ مصروف قوم ہیں، مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات اور ہر چیز ہم اپنی انگلی کے نیچے رکھتے ہیں۔ ذرا 1 سے 2 منٹ ہو گئے تو آپ فوراً اگلے کلپ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو لہذا میری گزارش ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اگر آپ صحت و توانا ہیں تو آپ کے گھر میں والدین ہوں گے، آپ کے بوڑھے والدین کے ساتھ آپ کی دادی دادا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقربا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کچھ جاننے والے ایسے ضرور ہوں گے۔ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگ ضرور انہیں دوا کی ضرورت ہوگی، اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہماری خوراکیں ہیں اور جو ہمارا سماج ہے اور جو ہمارے رسم و رواج ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس ماحول میں کوئی ایک بھی بغیر دوائی کے بالخصوص جو لوگ 40+ ہیں، 40 سال کے اوپر، کسی نہ کسی مد میں، کسی نہ کسی صورت میں، بلکہ سے تھوڑا سا اگر واپس لے ہیں 30 کی طرف تو زیادہ بہتر ہوگا کہ دعا کے بغیر کسی نہ کسی صورت میں آپ کو دعا کھانا پڑتی ہے۔ اب اتنے گمبھیر ماحول میں اور اتنے ٹریفک کے رش میں میں اکثر پروگرام اس لیے نہیں کیا کرتا کہ ہر کوئی جو ہے نا یوٹیوب پہ بیٹھ گیا ہے، ہر کسی نے اپنا چینل بنا لیا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں رہی، اس میں کوئی تفریق نہیں رہی کہ کون کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا نام ڈاکٹر شوکت علی چودھری، اور اگر آپ اپنے گھر کے بزرگوں سے پوچھیں
تو وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ریڈیو پاکستان پہ ہم کئی سال تک اس کا پروگرام دیکھتے رہے ہیں. 14-15 سال لائیو میں سونی دھرتی ریڈیو پاکستان کا پروگرام تھا جو میں لائیو کرتا رہا شام 7 سے. آج بھی پروگرام چل رہا ہے لیکن صرف رش کی وجہ سے کر کے وہ پروگرام, اور مجھے آج بھی وہ آپشن موجود ہے میرے پاس کہ آپ آئیں لاہور اپنا پروگرام کنٹینیو کریں, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہ سفر کر سکوں. تو الحمدللہ کئی سالوں سے ٹی وی پہ آپ ان کا ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں, 2000 کے آگے پیچھے ARY کا نکلوا لیں, آپ دنیا کا نکلوا لیں. پی ٹی وی ورلڈ سرکاری ٹی وی ہے جی, اس پہ الحمدللہ میرے کئی پروگرام چلتے رہے ہیں اور لائیو پروگرام چلتے رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ اتنی ٹریفک ہونے کی وجہ سے کر کے میں مینٹلی طور پہ نہیں سمجھتا, کیونکہ FM4 کے ٹی وی میرا الحمدللہ ذاتی ٹی وی ہے, اور عنقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی نشریات آپ کو لائیو بھی دیکھنے کو ملیں گی. میرے اللہ نے چاہا تو نیوز کے حوالے سے بھی آپ کو عنقریب خوشخبری دینے جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ان امراض کے بارے میں آپ سے یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن امراض پہ میں بڑی مہارت کے ساتھ اللہ کے فضل سے علاج معالجہ جن امراض کا میں کرتا ہوں, اس میں میدا جگر, خواہ وہ ہیپاٹائٹس B یا C کا معاملہ ہو, یا اس میں گیس, قبض, نزلہ, زکام کی کیفیت ہو, اور ناک کے غدود کا معاملہ. اکثر آپریشن کروانا پڑتا ہے اور بار بار آپریٹ کروانا پڑتا ہے, وہ ریکارڈ میرے پاس بھی موجود ہے. اب یہ بات کرنے والی نہیں ہے, لیکن 41 مرتبہ مریض نے آپریشن کروایا ہے. بھاولپور سے اس کا تعلق تھا, دوائی دی, اللہ نے شفا دی, وہ ٹھیک ہو گیا. 8-10 مرتبہ ناک کی ہڈی کا, ناک کے غدود کا آپریشن کروانا. تو جیسے آپ ایک لوسن, ایک ایسا الفا بھی اس کو بولتے ہیں, ایک ایسا جو ہے نا وہ فصل ہے جسے بار بار, یا سدا بہار جوار ایک ایسا جو ہے نا فصل ہے جسے بار بار کاٹنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ناک کے غدود یا ناک کی ہڈی کا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کا بھی بار بار آپریشن کروانا پڑتا ہے. سائنوسائٹس کے ہونے کی صورت میں بھی آپ کو سائنس کو بار بار صاف کروانا پڑتا ہے, اس کا آپریٹ کروانا پڑتا ہے. تو ان کا الحمدللہ ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے. گردے کی تکالیف خواہ کسی بھی قسم کی ہو, گردے میں پتھری کا ہونا, گردے میں گیس کا بڑھنا, گردے میں پس یا پیپ کا آنا, انفیکشن یا سوزش کا ہو جانا, اس کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہترین علاج موجود ہے. پھر اس طرح پتے کی پتھری کے بارے میں ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان یہ بات کرتے ہیں کہ جس کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے یہ نکل نہیں سکتی. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, صرف گزارش یہ ہے کہ 15 سے 20 دن یا 1 مہینہ آپ دوائی کھائیں, الٹرا ساؤنڈ کروائیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج موجود ہے. اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں گفتگو کر سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں. جو یہ کرتے ہیں کہ اس کے آنے کا راستہ ہے, جانے کا راستہ نہیں ہے. میری جان, اس کا اگر آنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے تو اس کے جانے کا راستہ بھی ہے. تو لہٰذا اس کا, اور پتا نکلوا دیں تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو مینوفیکچرنگ کرنے والا تھا, میرا جو مالک, جو میرا خالق, جو اس کا انجینئر تھا, جب وہ پرزہ رکھنے لگے تھے, اللہ کریم کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں پتھری بھی بنے گی اور یہ مریض کے لیے کمپلیکیشن پیدا کرے گا. تو اسے اگر نکال دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو اللہ کو کیوں مقصود تھا پتا انسان کے جسم میں رکھنا؟ اس کی بہت اہمیت ہے. اتنا ٹائم نہیں کہ اس میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر سکوں. یقین رکھیے گا میرے اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اللہ ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. ہر چیز کا فائدہ ہے. ہاں, اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے, پھر بھی آپ کو شک ہے, تو آپ ان لوگوں کو اپروچ کر لیں. آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی عورت ایسی ضرور ہوگی, اور یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے بنسبت مردوں کے, پتے کی پتھری کا. اور اس کسی بیوی کو اپروچ کر لیں جس نے یہ آپریشن کروایا ہو, تو وہ آپ کو بتائے گی کہ اس کے معدے کی کیا صورتحال ہے, اس کے جسم کی کیا صورتحال ہے, اس کے پسینے سے جو سمیل آتی ہے اس کا کیا رول ہے. اس کے آپریشن کے بعد اگر پتا نکلوا دیتے ہیں اور پھر وہ موٹاپے کا شکار ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ اس مریضہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو پتے کا آپریشن نکلوانے کے بعد جو کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں. اور دوسرا, جب آپ ویری فرسٹ ٹائم پتے کی پتھری کی دوائی کھائیں گے تو انشاءاللہ ویری فرسٹ ڈے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا, اور دوائی میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہوگا. الحمدللہ میرا اعلان ہے اللہ کے فضل سے, چوراہے میں کھڑا کر کے مجھے سزا دے سکتے ہیں اگر آپ ثابت کر دیں
کہ میں آپ کو نان ہومیوپیتھی دوا استعمال کروا رہا ہوں یا میں آپ کو اسٹیرائڈ یا ٹرینکلائزر کو آپ کو استعمال کروا رہا ہوں. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے اور 250-300 مریض میں نے ایک دن میں دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. آج تک کبھی نہ کوئی ڈرگ انسپیکٹر آیا ہے اور نہ کبھی کوئی ہیلتھ کیئر والوں نے کوئی ادھر. کیوں کہ وہی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, وہی لوگ ہمیں سرچ کرتے ہیں. جب ہم وائلیشن کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی طرف آتے ہیں. تو اس کا بہترین الحمدللہ پتے کی پتھری کا علاج موجود ہے. آگے مثانے کے حدود کا بن جانا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ 50 کو کراس کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں میں کچھ قسم کی یورین سے متعلقہ پیشاب کے متعلقہ تکالیف شروع ہو جاتی ہے, جس میں پیشاب پہ کنٹرول نہ رہنا یا بار بار یورین کا ہونا یا بڑی شدت کے ساتھ ہونا اور پیشاب کا خطا ہو جانا, آپ واش روم تک نہیں جا سکتے. تو یہ مثانے کے حدود کی وجہ سے کر کے ہو سکتا ہے. پھر اس طرح مثانے کا کینسر, چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے لیکن اللہ کے فضل سے اس کا بہترین علاج موجود ہے. اس طرح ایک ہے بکندر پھوڑا, فسیولا جس کو ہم بولتے ہیں, اس کا ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں بہترین علاج موجود ہے. اور اس کے ہونے کی صورت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 مرتبہ لوگ آپریٹ کرواتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے میرے پاس کویت سے ایک مریض آیا تھا, اس نے 7 آپریشن کروائے ہوئے تھے فسیولے کے. تو لہٰذا یہ ایسا ناسور اور ایسا زخم ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپریشن کرواتے ہیں اس کی روٹس اتنی ڈیپ ہوتی ہیں کہ وہاں سے ریموو نہیں کی جا سکتی. تو انیشیل سٹیج پہ اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں, لیکن ہم انتظار کرتے کرتے اس نیج پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. تو آپ نے جتنے بھی آپریشن کروائے ہیں, آزمائش شرط ہے, دوائی دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا اور آپ کا ناسور یا بکندر پھوڑا یا جس کو فسیولا بولتے ہیں, ریکٹل فسیولا, اس کا بہترین علاج موجود ہے اور اللہ پاک آپ کو شفا دے گا. خونی بواسیر کا مسئلہ ہو, کمر یا جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو, شیاٹیکا ایک ایسا مرض ہے جس میں سے اکثر لوگ جس میں مبتلا ہیں. یہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے کر کے بھی ہو سکتا ہے, ٹینشن کی وجہ سے کر کے بھی ہو سکتا ہے, کسی ٹرامیٹک کوئی سچویشن ہو یا کوئی خدا نخواستہ آپ بڑی تیز گاڑی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں اچانک بریک لگے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو شیاٹیکا ہو سکتا ہے, آپ کے موروں میں پرابلم ہو سکتا ہے. اس میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. اسی طرح الرجی کا میں نے پہلے خارش وغیرہ کی بات کی. دل کی تکالیف کے بارے میں بالخصوص بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا بھی ہمارے کوئی آرٹری کی بلاکیج کا معاملہ آتا ہے یا انجائنا کا مسئلہ بنتا ہے یا ہمیں پسینے آنا شروع ہوتے ہیں یا آپ کو لیفٹ سائڈ پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے, جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے اس جگہ پہ آپ کی چھاتی پہ بوجھ آپ محسوس کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ اور چلنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور آپ کا سانس پھولتا ہے, تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور انشاءاللہ ویری فرسٹ ڈے آپ کو رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کنٹینیوسلی علاج کرواتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی. مرگی کی میں نے بات کی, ریم کی رسولیاں ایک ایسا مرض اور ایسا جسے فائبرائڈ, یوٹرس فائبرائڈ کہہ سکتے ہیں, جو سسٹ یا رسولیاں خواتین کو جو بن جاتی ہیں جن میں ماہانہ ایام کا امبیلنس ہو جانا, ڈسٹرب ہو جانا, اس کا ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اللہ کے فضل سے بہترین علاج موجود ہے. لرزہ راشا جس کو ہم بولتے ہیں, اس کا بہترین علاج. اچھا وہ زخم جو بڑے ہی پرانے ہیں, آپ مختلف ڈاکٹروں سے مختلف جراحوں سے علاج کروا کے تھک گئے ہیں اور خدا نخواستہ آپ نے آپریشن کروایا 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سال ہو گیا, کئی سال ہو گئے ہیں کہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا, اس میں سے سوئی کے سوراخ جتنا ہے زخم کے جس میں سے وہ رشتہ ہے, بدبودار پانی نکلتا ہے, وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ موقع دیں خدمت کا, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے پرانے زخم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح بے اولادی ایک ایسا مرض ہے کہ لوگ مختلف ڈاکٹروں کو اور مختلف اسپیشلسٹوں کو ساری زندگی بیچارے 20-20 سال تک وہ مختلف ڈاکٹروں کو لیڈ ڈاکٹروں کو اپروچ کرتے ہیں. شفا میرے اللہ کی طرف سے ہے الحمدللہ, اللہ کے فضل سے بہترین اس کا علاج بھی موجود ہے. اسی طرح بے شمار ایسی تکالیف ہیں جو خواتینوں مرد کے جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں ان کا بھی ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جس ڈاکٹر کو اپروچ کیا ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کے مرض کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اللہ کے فضل سے تمام وہ امراض خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہے, وہ آپ کے جسم کے انٹرنل معاملات ہیں یا ایکسٹرنل معاملات ہیں, ان کا بہترین علاج موجود ہے. قریب ترین کسی اچھے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور سکرین پہ میرے نمبر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ میرے 2 کالج ہیں, ایک ہے سلطان طبیہ کالج گجرانوالہ جہاں پہ طبیب بنتے ہیں
حکیم بنتے ہیں، اور دوسرا ہے راجپوت ہومیوپیتھی میڈیکل کالج۔ ایڈمیشن کے حوالے سے، اس تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت علی چودھری کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔